अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेहरुनिसा शामिर का नावल बख्त का ये पार्ट 20 है। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। चले आइए शुरू करते हैं। अस्पताल का कैफेटेरिया कच लोगों से भरा हुआ था। वो यहाँ हाले के लिए कुछ खाने को लेने आया था। कुछ के हाथ में खाने पीने की चीज़ें थी तो कुछ अपने खाली हाथों में यही चीज़ें लेने के लिए लाइन में खड़े थे। कुछ के चेहरे झंझलाए हुए थे, शायद इनके मरीज़ की हालत अच्छी नहीं थी। कुछ के चेहरे मुतमईन थे, शायद इनके मरीज़ शफायाब हुए थे। उमर हयात के लिए यह मंजर नया नहीं था। वैसे चेहरों को पहले भी कई बार देख चुका था। इन चेहरों को देखते हुए यकायक मंजर बदला था। अब हैवन अस्पताल के कैफेटेरिया में खड़ा था। आसपास लोगों का रश, भांत भांत की बोलियाँ, झंझलाई परेशान आवाज़ें, बेजार चेहरे, कुछ रोई मतवरम आंखें, कुछ धूप छाँव से चेहरे जिनकी आंखें सुर्ख थी लेकिन अब मुस्कुराए थे। इन सब के बीच खड़ा, दबे दबे गुस्से वाला चेहरा लिए खड़ा उमर हयात। उसे यहाँ काम करते हुए एक हफ्ता होने को आया था, लेकिन वो अब भी इसी माहौल का आदी नहीं हुआ था। उसने वेटर्स वाला लिबास पहन रखा था, बाल माथे पर बिखरे थे, आंखों में दबा दबा गुस्सा और चेहरे पर ढेर बेजारी। आज लोगों का रस ज़्यादा था। वो एक एक टेबल पर जाके थक कोफत ज़दा सा हो गया था। ख़ासतौर पर उसे तब गुस्सा आता जब नौजवान लड़कियों से बार बार बुलाती थी। अब इनका भी कोई कसूर नहीं था। इतना मगरूर और हैंडसम वेटर शायद उन्होंने पहली बार देखा था। इसी वक्त इसके साथी वेटर्स ने इसके हाथ में तो काफ़ी थमाई और उसको एक टेबल पर भेज दिया था। इस टेबल पर पे एक ही आदमी बैठा था। उसकी उम्र की जाने पूछ थी। उमर ने सामने से आकर काफ़ी के दोनों मग इनके सामने रखे और ज़रा की ज़रा नज़र उठा के देखा तो टेबल पर बैठा आदमी मुस्कुराया। उमर मुस्कुरा भी न सका। उन्होंने अब्रू के इशारे से उसको बैठने का कहा। वो बातन ख्वास्ता बैठ गया। साफ ज़ाहिर था कि वो नाराज़ है। मेरा सुल्तान ने इसको अफसोस से देखा था। नाम और शक्ल से तो मुसलमान लगते हो, सलाम करना नहीं सीखा। और मीठा सा तंज कर रहे थे। उमर के तो मानो आग ही लग गई। एक हफ्ते से आपके बच्चे संभाल संभाल कर आधा पागल हो गया। इतना रोते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। गला फाड़ फाड़ के रोते हैं। आज अगर जैसे अग, आज अगर ना रोए तो फिर कभी रोना नसीब ना होगा। और खाना खाना तो इतना खाते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं। हर घंटे में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। इंसान में कोई अदब होता है, कोई तमीज़ होती है। मैं समझ गया तुम्हें खाने को कुछ चाहिए, लेकिन मैं कोई जादूगर तो नहीं हूँ। दूध या फिर दलिया लाने के लिए किचन में जाना पड़ता है, लेकिन इन बदतमीज़ बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती। चीख चीख कर दिमाग घुमा देते हो। बरहमी से कह रहा था। मेराज मुस्कुराहट दबाए इसको सुन रहे थे। और खामोश तो कभी बैठते ही नहीं है, हर वक्त बोलते हैं। पहले दिन तो मेरा दिल किया था कि एक एक को उठा कर हैवन की छत से नीचे फेंकता जाऊँ, लेकिन फिर मुझे रहम आ गया। बहुत गुस्सा दिलाते बहुत ज़्यादा, लेकिन खैर मैं मैनेज कर लेता हूँ। उसने कहना जारी रखा। इसके बाद यहाँ कैफ़े में ख्वार हो रहा हूँ। किसी की बीवी बीमार है तो किसी का बेटा, किसी का बाप ज़ख्मी है तो किसी की माँ का शुगर आई है। लेकिन इन सब को भी अपना गुस्सा नाराज़गी यही निकालनी है मुझ पे। और एक आखिरी बात, इसके चेहरे पर झिम जाने का तासुर था। ये यहाँ जो लड़कियाँ आती हैं ना, मैं इनके आर्डर नहीं लूँगा। अजीब अंदाज से देखती हैं और मेरे बारे में बात करती, मुझे अच्छा नहीं लगता। और समझ के इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन मुझे अपनी ज़ात का मौजू गुफ्तगू होना पसंद नहीं है। सो मैं बुज़ुर्ग औरतों और मर्दों के आर्डर लूँगा, लेकिन लड़कियों के लिए आप किसी और से कह दें। उनके चेहरे को देखकर धीमे लहजे में कह रहा था। मेरा सुल्तान ने दिलचस्पी से ये मंजर देखा था। उन्होंने पहली दफ़ा किसी मर्द की आंखों में ऐसी हया देखी थी। ठीक है, मैं बात कर लूँगा, आइंदा से ये काम मुनीर देख लेगा। खैर, यहाँ पर मैं एक अजीज़ को देखने आया था, लेकिन फिर याद आया तुम्हारा दाखिला भी तो करवाना है। तो बताओ कितनी रकम है तुम्हारे पास दाखिले के लिए? इनका लहजा सादा था। उमर इस सारे वक्त में पहली बार ज़रा खुश हुआ था, वो भी दिल में। पढ़ाई से उसे इश्क था। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पता, लेकिन मेरे अकाउंट में काफ़ी पैसे, एडमिशन, बुक्स और मेरी हैवी बैग सब हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, मेरा एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में करवाइएगा। मेरी बेस बनेगी तो आगे जाकर सीएसएस करना है मुझे। वो खुशी से कह रहा था। मेरा सुल्तान ने जांचती नज़र से उसको देखा था। तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है? उन्होंने इसको देखते हुए सवाल दागा था। उमर ज़रा हैरान हुआ था। क्या मेरा मेरा तो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो फिर वो पैसे किसके हैं, कहाँ से आए? अम्मा ने मेरे अकाउंट में डलवाए थे, हर महीने डलवाती है। आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? वो अब भी हैरान था। तुम्हारी अम्मा? वही अम्मा जिसको छोड़ के सारे ताल्लुक ख़त्म करके आए हो। लेकिन इसके पैसों पर अभी तुम्हारा हक है। जब तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं है तो तुम इसके पैसे क्यों ले रहे हो? या फिर ये कहो कि तुम इन पैसों के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। क्या तुम अब भी नफीसा के आसरे ज़िंदगी गुजारोगे? तुम अपने लिए खुद के लिए क्या करोगे? अगर तुम में उमर तुम्हें अगर नफीसा के पैसों से दाखिला करवाना है तो मैं ये काम नहीं करूँगा। लेकिन अगर तुम अपने हाथों से अपनी मेहनत के 2000 रुपये भी लाकर दोगे तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में। मुझे जाना है, कल फिर आऊँगा। मुझे अपना फैसला सुना देना, ओके? वो नरमी से कहते हुए उठ खड़े थे। उमर जो सांस रोक इनको सुन रहा था, इनके उठते देकर जल्दी से बोल उठा। लेकिन वो मेरी माँ है,
میں ان کے پیسے استعمال کر سکتا ہوں۔ اگر میں کام کرنے لگا تو میری پڑھائی ڈسٹرب ہوگی۔ میں جلد از جلد کچھ نہ کچھ بننا چاہتا ہوں تاکہ اماں کو یہاں لے آؤں اپنے پاس۔ ان چھوٹی موٹی نوکریوں کے آسرے میں ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، وہ اماں ہے میری۔ میرائے نے دونوں ہاتھ میز پر رکھے تھے اور اس کی جانب جھکے تھے۔ وہ تمہاری ماں نہیں ہے، تم یتیم ہو، یہاں اپنے ماں باپ کو ڈھونڈنے آئے ہو، سو تمہارے لیے بہتر ہے کہ اپنی سستی اور کاہلی کو ایک طرف رکھو اور کام کرنا شروع کرو۔ تم اب مزید اس عورت سے 1 روپیہ بھی نہیں لو گے، کیونکہ نفیسہ یا تمہاری ماں نہیں ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چبا چبا کر بولتے ہوئے سیدھے تھے۔ اماں نے ٹھہر کے ان کو دیکھا تھا۔ معراج کو لگا شاید اب وہ کچھ اور بھی کہے گا اپنے حق میں، اپنی صفائی میں، لیکن مدھم آواز میں بس اتنا ہی کہہ سکا، میں یہاں اپنا خاندان ڈھونڈنے ضرور آیا ہوں، لیکن میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ میں ایک دن اپنے اصل کی طرف لوٹوں گا، اپنی ماں کی طرف۔ ان کے علاوہ میرا کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی ماں باپ نہیں ہے۔ میں کام سے نہیں بھاگتا، میں محنت سے نہیں بھاگتا۔ میں وہیں ہوں جس سے اپنی ماں کے کوکنگ سینٹر میں چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر سخت گرمی میں کاہل سے کاہل، پھوڑ سے پھوڑ لڑکی کو کھانا بنانا سکھایا۔ میں اپنی اماں کی جم میں سیلف ڈیفنس کلاسز دیتا رہا ہوں۔ میں نے 6 سال کی عمر سے نئی زبانیں سیکھنی شروع کی تھی۔ آج مجھے اپنے ملک کی زبانوں کے علاوہ 11 اور زبانیں آتی ہیں۔ میں اپنے اسکول اور کالج کی چھٹیوں میں کبھی گھر نہیں بیٹھا۔ میں نے مختلف کورسز کیے ہیں۔ میں نے قرآن کورسز کیے ہیں، تفسیر، تجوید کے تمام کورسز۔ اپنے سیاہ ذہین آنکھوں کو معراج سلطان کے چہرے پر جمائے کہے جا رہا تھا۔ میں فجر میں کئی لوگوں کے گھر جا جا کے ان کے بوڑھوں کو قرآن پڑھاتا تھا، بلکہ پڑھاتا کم تھا، سناتا زیادہ تھا۔ یہاں میں قرآن شروع کرتا، وہاں وہ بوڑھے لوگ رونے لگتے، شاید ان کو آخرت یاد آتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے بھی رونا آتا، کبھی ان لوگوں سے کوفت ہوتی، آپ بچوں کو سنبھال لیتے ہو یہ سوچ کے کہ وہ بچے ہیں، لیکن بوڑھے لوگوں سے آپ وہی طاقت، وہی صبر، وہی اسٹیمنا، وہی سب کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ خود ہیں، حالانکہ بچوں سے زیادہ بڑے بچے بوڑھے ہوتے ہیں۔ میں نے ان کے نحیف اور مجبور عورتوں کے گھر جا کر کھانا بنائے ہیں، جن کی بہو بیٹیاں جاب کرتی ہیں یا پھر دھڑم اور بدتمیز تھی، لیکن ان سب جگہ جانے کے لیے میرے پاس میری ہیوی بائک ہوتی تھی، میرا والیٹ پیسوں سے بھرا ہوتا، میرے پاس وقت ہوتا تھا۔ میں کاہل اور سست نہ پہلے تھا اور نہ اب ہوں۔ فرق صرف یہ ہے کہ میری اماں نے مجھ سے ذہنی مشقت کروائی تھی، آپ مجھ سے جسمانی مشقت کروا رہی ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، بات یہ بھی نہیں ہے کہ مجھے دوبارہ وہی کمفرٹس ہیں، بات صرف یہ ہے کہ میں صرف اور صرف جلدی میں ہوں۔ مجھے جلد از جلد کچھ کرنا ہے، کچھ کمانا ہے تاکہ میں اپنی اماں کے ساتھ رہوں، سازشی لوگوں سے دور، جھوٹے لوگوں سے پرے کچھ بن جاؤں تاکہ اماں کو کھلا سکوں، ان کے خرچے اٹھا سکوں۔ آئندہ مجھے یہ مت کہیے گا کہ میں ان کا بیٹا نہیں ہوں۔ اگر کبھی بھولے سے بھی یہ خیال ذہن میں آ جائے تو میری ایک بات یاد رکھے گا، میں عمر حیات ہوں، میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں، اور میں کوئی کرائے پہ بھی نہیں ہوں۔ میرے بازو کام کر سکتے ہیں، میری آنکھیں جاگ سکتی ہیں، میرا ذہن بیدار رہ سکتے ہیں، اور آپ نے جو کروانا ہے نہ کروائے، میں تیار ہوں، میرے پاس وقت ہے۔ وہ بول کر رکا نہیں تھا، کرسی سے اٹھ کر تیز تیز چلتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ پیچھے معراج سلطان کے قریب ایک ہیمن میں آیا کے طور پر کام کرنے والی عورت آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں افسوس تھا، اس بچے کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سہلے گا؟ ان کی آواز میں رنج تھا۔ معراج ہلکے سے مسکرائے تھے، میں اسے اس کے پیروں پہ کھڑا کر رہا ہوں آپا۔ اسی لڑکے کی اماں کہتی ہے کہ اگر عورت کو آزمانا ہو تو اسے زیور چھین لو، اگر اس کے بعد بھی ڈٹی رہے تو اصلی ہوگی، اور اگر مرد کو آزمانا ہو تو پیسہ کھینچ لو، اگر اصلی ہوا تو پھر سے اٹھ کھڑا ہوگا، ورنہ بھربری دیوار کی طرح ڈھہ جائے گا۔ میں بس دیکھنا چاہتا ہوں کہ بھربری دیوار ہے یا اصلی مرد۔ اس کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر مزید چلتا اگر کوئی اس کے پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ نہ رکھتا۔ عمر نے چونک کے پیچھے دیکھا تھا، اب اس کے سامنے سامنے رنگت اور گرے آنکھوں والا نوجوان کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں سر سا تاثر تھا۔ عمر نے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے تھے، اب نہ جانے ہارون شاید اس کے پاس کیوں آیا تھا۔ وہ سمندر کنارے ایک بہت بڑے سے پتھر پہ بیٹھی ہوئی تھی، بال ہوا سے اڑ کر چہرے پہ آ رہے تھے، جنہیں ہٹانے کی زحمت وہ فی الحال نہیں کر رہی تھی۔ وہ کسی آرٹسٹ کی بنائی کی سب سے محبوب پینٹنگ لگ رہی تھی، لیکن ادھوری۔ اس کی اداس آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی تھی، آس پاس سے گزرتے لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، کچھ کی نگاہوں میں ستائش تھی تو کچھ کی نگاہوں میں ناپسندیدگی۔ ان سب کے برعکس اس کے عقب میں کھڑے ایک سیاہ آنکھوں والے شخص کی نظروں میں بس فکر تھی، یہ لڑکی اس کے لیے اتنی ضروری ہو جائے گی یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ اسپتال میں یوسف سلطان سے ملے بغیر واپس آ گئی تھی۔ مہر نے لاکھ کہا کہ اندر چل کر دیکھ لو، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر دور سے دادا جان کو دیکھنے کے بعد وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر یہاں آ گئی تھی۔ عمر اس کے پیچھے آیا تھا، وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے قریب رکھے ایک بڑے پتھر پر بیٹھ گیا تھا۔ اب کے گزرتے لوگوں کی نگاہوں میں رشک بھی شامل ہو گیا تھا، پینٹنگ مکمل ہو گئی تھی، آرٹسٹ کی جیسے محنت وصول ہو گئی ہو۔ وہ آپ کے دادا، ان کو ضرورت تھی آپ کی، انہوں نے کئی بار آپ کو پوچھا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ عالی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے بولنا شروع کیا،
आला نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آج نفرت بیزاری کچھ بھی نہیں تھی، بس ایک بے بسی بھری الجھن تھی۔ اللہ کیسا ہوتا ہے عمر؟ وہ اس کے چہرے پر نظر جمائے عجیب سے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ کون سی نفرت، کہاں کا انتقام؟ اسے وہ کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ بہت بری طرح ڈسٹرب تھی۔ عمر چند ثانیے اس کو دیکھتا رہا اور پھر کہنا شروع کیا، اللہ بہت پیارا ہوتا ہے۔ اللہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو پیدا کرتا ہے۔ یہ مت کہیے گا کہ یہ کوئی عام سی بات ہے۔ اگر ہم ایک پودا بھی اگاتے ہیں تو اس میں کتنا وقت، محنت اور محبت لگتی ہے، اور یہ عام بات نہیں ہوتی۔ وہی جو آپ کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ کھانا پلانا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے ظرف چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کسی کے گھر چلے جاؤ، وہ آپ کو 2 دن کھلائے گا، 3 دن کھلائے گا، 1 مہینہ، 1 سال کھلائے گا، لیکن آخر وہ بیزار ہو جائے گا، تھک جائے گا، اکتا جائے گا۔ خدا نہیں تھکتا، نہیں بیزار ہوتا ہے، نہیں اکتاتا، کیونکہ خدا ظرف والا ہے۔ اللہ وہ ہے جو آپ کو بیماری اور صحت دیتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بیماری، خدا بیماری دیتا ہے؟ یہ کیسا خدا ہے جو ہمیں نکاح زدہ کر دیتا ہے، جو ہمیں تکلیف دیتا ہے؟ لیکن اگر سوچا جائے تو بیماری نعمت ہے۔ اگر ہم بیماری میں جتنا اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں اتنا کبھی کسی فیس میں نہیں ہوتے۔ بیماری میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم مر جائیں گے، تب ہمیں خدا یاد آتا ہے، ہم مغفرت مانگتے ہیں، ہم درد سے راحت مانگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی بیمار انسان جب کراتا ہے تو اس کے منہ سے ایک ہی آواز نکلتی ہے، ایک ہی نام نکلتا ہے، اللہ، بس اللہ۔ تو بیماری ہمیں ہمارے اللہ سے قریب کرتی ہے۔ وہ بو رہا تھا اور حال پلک چپکائے بغیر اس کو سن رہی تھی۔ اللہ وہ ہے جو آپ کو کبھی جج نہیں کرتا۔ آپ چاہیں اس کی جتنی مرضی نافرمانی کریں، جتنا مرضی اس سے دور ہے، ایک بار جب آپ سچے دل سے اس کے پاس جائیں گے نا، تو وہ آپ سے ناراض نہیں ہوگا، وہ سمیٹ لے گا۔ وہ نہیں کہے گا کہ آپ کیوں آئے ہو، وہ تانا نہیں دے گا، وہ آپ سے صفائی نہیں مانگے گا، وہ آپ سے گواہی نہیں لے گا، وہ بس کہے گا کہ آ گئے ہو، دنیا سے تھک گئے ہو، کہ اب میرے ہو، لو میں اب تمہارا ہوں، میں اب بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ کوئی انسان ایسا نہیں کرتا، ہر انسان جج کرتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کبھی نہ کبھی کرتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ برا کرو، وہ اس بات کو دل میں رکھتا ہے، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی کونے میں۔ جب آپ اس سے معافی مانگیں گے، وہ آپ کا پچھلا قصور، پچھلی غلطی ضرور یاد دلائے گا۔ سب نہیں دلائیں گے، لیکن 100 میں سے 99 انسان آپ کا قصور آپ کو یاد دلائیں گے۔ زرد رنگ کے لباس والی لڑکی اس خوبصورت لہجے والے آدمی کو سن رہی تھی محبوبیت سے۔ آپ چاہے جتنی مرضی دوست بنا لو، آپ کا سچا دوست اللہ ہی رہتا ہے، اور وہ ایسا دوست ہے جو رات کے 3 بجے بھی آپ کو سنتا ہے، جو تپتی دوپہر میں بھی سنتا ہے، جو سخت سردی میں بھی سنتا ہے۔ وہ کبھی آنسوؤں کا اور کبھی آپ کے غم کا مذاق نہیں بناتا، وہ کبھی آپ کے ماضی کی بے وقوفی پر ہنستا نہیں ہے، وہ آپ کے راز فاش نہیں کرتا، وہ آپ کو لوگوں کے سامنے ڈسکس نہیں کرتا، آپ کی ذات کا مزاح نہیں بناتا۔ اللہ بڑا ہی نوبل دوست ہے، وہ آپ کو کوئلے سے بچا کر آپ کے ہاتھ میں سونا تھما دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ جو ذات ظرف والا ہو، ججمنٹل نہ ہو، سیکرٹ کیپر ہو، ہمدرد ہو، تانے نہ دے، گلہ نہ کرے، ذرا ذرا سی بات پہ روٹھے نہ، بڑی بڑی باتوں پہ معاف کر دے، ہر غم ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ہو، ایسی ذات تو بہت نوبل ہوئی نا۔ سو میرے حساب سے اللہ بہت پیارا ہے۔ وہ بول کر خاموش ہو گیا تھا۔ حالے نے چہرہ آگے کیا تھا، آواز سرگوشی جتنی مدم کر لی تھی۔ سمندر کی لہروں کے شور میں اس کی آواز عمر کے کانوں تک پہنچی تھی۔ کیا خدا واقعی ایگزسٹ کرتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی، خوف تھا، عمر کے منہ پر جیسے کسی نے اینٹ ماری ہو۔ معراج سلطان کی بیٹی کو خدا کے ہونے پہ شک ہے؟ کیا مطلب؟ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ ایک دم پیلا پڑنے لگا۔ میں جس دن سے اغوا ہوئی ہوں، میں نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی، میں دعا نہیں مانگ سکتی، کیونکہ مجھے دل سے یہ یقین نہیں ہے کہ وہ کبھی قبول ہوں گی۔ شروع کے کچھ دنوں میں نے اسے بہت یاد کیا، بہت پکارا، لیکن جیسے بے سود کوئی فائدہ ہی نہیں ہو۔ اس نے تو میری ایک بار بھی نہیں سنی۔ وہ ہوتا تو میں اغوا نہ ہوتی، میری عزت نہ خراب ہوتی، وہ ہوتا تو میرا چچا میرے باپ کو قتل نہ کرتا۔ میں اتنی اچھی مسلمان نہیں ہوں، لیکن میرے باپ کو تو خدا سے بہت محبت تھی۔ انہوں نے تو اللہ کی محبت میں کتنا کچھ کیا۔ کتنے سالوں سے ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ نے ان کو قتل ہونے دیا کیوں؟ عمر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، بس دم ساتھ اس کو سنا گیا۔ بابا کے بعد میرے پاس میرا بھائی تھا، میرا دوست تھا، مجھ سے وہ دونوں بھی چھین لیے گئے، اور سب سے آخر میں میرے دادا، اللہ نے ان کو مفلوج کر دیا۔ کیا اسے مجھ پہ رحم نہیں آتا؟ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ میں نے سنا ہے اگر وہ ہوتا تو واقعی اتنا پیار کرتا تو مجھے اس طرح اکیلا نہ چھوڑتا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ اگر خدا ہوتا تو میرا خاندان نہ ٹوٹنے دیتا، وہ ہوتا تو مجھے سنبھال لیتا۔ جو صفات خدا کی تم نے سنائی ہے نا، میری باری پہ تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یا تو پھر وہ ہے نہیں، یا پھر وہ میرے لیے نہیں ہے۔ تم بتاؤ نا عمر، میں کیا کروں؟ کیا تم مجھے ملحد سے بچا سکتے ہو؟ ذرا دیر کو نفرت و انتقام کو ایک طرف رکھ کر بتاؤ، کیا میری واپسی ممکن ہے؟ میں ملحد نہیں بننا چاہتی، میرا دل یہ نہیں چاہتا، میری روح کو اس لفظ سے کراہت ہوتی ہے، لیکن میں کیا کروں کہ مجھے خدا کے ہونے پہ یقین آ جائے۔ میں بڑی مشکل میں ہوں، میں بڑی بے بس ہو گئی ہوں۔
میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے بتاؤ میری واپسی کیسے ہوگی؟ عمر بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کی رنگت متغیر ہو چکی تھی، وہ پینٹنگ کو ادھورا چھوڑ کر آرٹسٹ کے آرٹ کی تجلیل سی کرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے حال سلطان اس پتھر پر تنہا بیٹھی رہے گی، اسے تھوڑا دور ذرا فاصلے پہ کھڑا عمر حیات موبائل کان سے لگائے کسی کو بار بار کال کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات نارمل نہیں تھے، وہ شدید ڈسٹرب تھا۔ اسی وقت اس نے ایک بار پھر کال ملائی جو کہ پک کر لی گئی۔ ہیلو، کہاں تھی آپ؟ میں کب سے ٹرائی کر رہا ہوں، وہ چھوٹتے ہی بولا گیا۔ اس کی آواز ساحل سمندر سے سفر کرتی چھوٹے باغیچے والے گھر میں کرسی پہ بیٹھی نفیسہ حیات کے کانوں تک گئی تھی۔ میں نماز پڑھ رہی تھی بیٹے، کیا کوئی کام ہے؟ انہوں نے نرمی سے جواب دیا، میں بہت پریشان ہوں، بہت زیادہ۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اس کی آواز میں بے قرار تھی۔ کیا حالے کے حوالے سے پریشان ہوں؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ اس نے جیسے ہار کر سوال کیا تھا۔ کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے اور تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ اس رات بھی ہوا تھا جس رات معراج سلطان کا قتل ہوا تھا۔ دو لوگ ہیں جو تمہیں بھی لاجواب کر سکتے، ایک معراج سلطان اور دوسرا ان کی بیٹی۔ اب بتاؤ ان کی بیٹی نے کیا کہا ہے؟ وہ سہولت سے پوچھ رہی تھی۔ عمر نے کن پٹی سے لائی تھی اور جواب دینے کو الفاظ متجمع کیے۔ کچھ دیر بعد وہ بولا تو اس کے لہجے میں دل کو چیر دینے والا دکھ تھا۔ وہ کہتی ہے کہ اس کو خدا کے ہونے پہ شک ہے۔ معراج سلطان کی بیٹی، نفیسہ حیات کی بہو، عمر حیات کی بیوی کو خدا کے ہونے پہ شک ہے۔ یہ غم، یہ دکھ میرے لیے بہت بڑا ہے، معراج سلطان کے قتل سے بھی بڑا۔ میں اس کو ایسے نہیں دیکھ سکتا، آپ سمجھے؟ وہ صرف میری بیوی نہیں ہے، اس سے میرے کئی تعلق ہیں۔ اس کا چہرہ میری ماں سے ملتا ہے، اس کا خون میرے سب سے عزیز میرے محسن سے ملتا ہے۔ وہ میرے لیے کیا ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ تکلیف میں ہے اور اس کی تکلیف سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ خدا نے مجھے کیسے بے بس کر دیا؟ موبائل کان سے لگائے چہرہ اوپر کیے دکھ سے کہہ رہا تھا۔ نفیسہ البتہ بے پرسکون تھی۔ کیا وہ کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ وہ اپنے اصلی پرسکون لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں، وہ ترنت بولا تھا۔ کیا وہ خدا کو نہ ماننے پر شرمندہ ہے؟ کیا وہ اپنے گناہ کو اون کرتی ہے یا پھر کسی کو اپنی گمراہی کا الزام دیتی ہے؟ وہ بہت شرمندہ ہے، بہت زیادہ۔ وہ یہ سب نہیں چاہتی، خود کو بدلنا چاہتی ہے اور وہ کسی کو بھی الزام نہیں دیتی، وہ اپنے گناہ کو اون کرتی ہے، وہ کسی پہ الزام نہیں لگا رہی۔ لیکن آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، اس کی واپسی ممکن ہے یا نہیں؟ وہ جھنجھلا سا گیا تھا۔ نفیسہ کے چہرے کا اطمینان اب مزید بڑھا تھا۔ اس کی واپسی ممکن ہے بیٹے، ہر ایک کی واپسی ممکن ہوتی ہے۔ جب تک نفس چلتی ہے ہر گناہ کی معافی ممکن ہے۔ خدا کو نہ ماننا اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا جتنا کسی اور ذات کو خدا مان لینا گناہ ہوتا ہے۔ تمہاری بیوی بس خدا سے ناراض ہے، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن واپسی ممکن ہے۔ دوسری بات، وہ اپنا گناہ اون کرتی ہے، اس سے زیادہ اچھی بات کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسے سمجھو کہ اسے واپسی کے سفر کے لیے سواری مل گئی ہے۔ اپنا گناہ نہ ماننا اللہ کی طرف جانے والی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے۔ عمر فون سے ابھرتی آواز کو غور سے سن رہا تھا۔ نفیسہ کہتی کہ گناہ سے زیادہ بڑا گناہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ چند لمحے رکی تھی اور پھر بولنا جاری رکھا۔ گناہ سے بڑا گناہ ہوتا ہے جسٹیفیکیشن، اپنے گناہ کی جسٹیفیکیشن۔ جو شخص یہ کہتا رہتا ہے کہ جی مجھ سے تو فلاں آدمی کی باتوں نے یہ کروا دیے، میں نے تو فلاں مجبوری میں یہ کیا، میں نے تو یہ کبھی نہیں کرتا اگر میرا محبوب شخص مجھ سے یہ نہیں کہتا، یہ غلط ہے، یہ غلط سے بھی زیادہ غلط ہے۔ آپ سے گناہ ہو گیا، اس کو اون کرو، اللہ کے سامنے معافی، شرمندگی اور ندامت سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ فخری یا ساری دنیا کے سامنے کہتے پھرو کہ ہم نے تو بھائی جھوٹ بولے، ہم نے کیا زنا، ہم نے پی ہے شراب، ہم نے کھیلا ہے جوا۔ نہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ گناہ کو اون کرنے کا مطلب ہے کہ بس اللہ کے سامنے، صرف اللہ کے سامنے اس کی معافی مانگو، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرو، اللہ سے کہو میں نے یہ کیا، اللہ یہ مجھ سے ہو گیا، میں شرمندہ ہوں، آئندہ نہ کرنے کے لیے کوشاں ہوں، لیکن یہ بس میں نے کیا ہے، کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کے نہیں کروایا، اور اگر ہاتھ پکڑ کے کروایا تب بھی میں سے نہیں خود کو الزام دوں گا، اپنے کمزور ایمان اور بے لگام نفس کو الزام دوں گا۔ جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ، وہ میں نے کیا، میں کم عمر تھا، نادان تھا، گمراہ تھا، یا پھر میرے دل پر مہر تھی، کچھ بھی تھا، یہ مجھ سے ہو گیا، اب میں اس پہ شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے کیونکہ آپ کر سکتے ہیں، مجھے بھٹکنے سے بچا لیں کیونکہ آپ بچا سکتے ہیں، میرے دل کو ہیل کر دے کیونکہ یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ مختصر یہ کہ تمہاری بیوی شرمندہ بھی اور اپنا گناہ اون بھی کرتی ہے، واپس آ جائے گی، مبارک ہو، اس کی واپسی ممکن ہے۔ عمر نے بے اختیار گہری سانس بھری تھی۔ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ متکان سے پوچھا تھا۔ نفیسہ کے لہجے میں تعجب در آیا تھا۔ تم کیا کر سکتے ہو؟ وہ کوئی اسکول یا کالج سے کھوئی لڑکی نہیں ہے بیٹے، یہ اس کا اللہ تک جانے کا سفر ہے، اس میں تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو کرنا ہے اس کے دل کو اور اسے خود کرنا ہے۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اللہ سے نہیں ملا سکتا، اللہ اور بندے کا تعلق بہت پرسنل ہوتا ہے، اس میں کوئی تیسرا نہیں آتا۔ کوئی کسی انسان کو کہہ کر دین سے قریب نہیں کر سکتا، کوئی کسی کا غم، کسی کی دی ہوئی خوشی آپ کو اللہ کے قریب نہیں کر سکتی۔
اگر کر بھی دے تو یہ وقتی ہوگا، جیسے جیسے غم کم ہوگا آپ کی نمازوں سے خشوع ختم ہو جائے گا، جیسے جیسے خوشی مان پڑے گی تو دوبارہ دنیا میں لگ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نمازوں میں سکون نہیں ہے، سکون کیسے آئے؟ کیا کبھی نماز کو اطاعت کے لیے پڑھا؟ کیا کبھی اسے بس اللہ کے لیے پڑھا؟ تم لوگوں نے اپنی نماز ایک انسان سے جوڑ لی، تم لوگوں نے اپنی عبادت کو ایک شخص کے لیے مخصوص کر دیا کہ تم رکوع میں، سجود میں، دعا میں بس ایک شخص کو مانتے ہو، اس کی خوشی، اس کی ناراضگی، اس کا ملنا، یہ سب تمہارے لیے خدا سے بڑا ہوتا گیا۔ اگر اسے نہیں مانگتے تو اپنی کوئی ضرورت مانگتے ہو، اپنا کوئی رکا ہوا کام کہتے ہو۔ جب تک تم لوگ اپنی عبادت صرف اللہ کے لیے مخصوص نہیں کرو گے، سکون نہیں آئے گا۔ اللہ بہت پوزیسو، وہ دوسروں کے بھیجے کے لوگوں کو قبول نہیں کرتا، وہ اپنے بندے کو خود بلاتا ہے، وہ کھوٹے لوگوں سے ہمارا دل تڑوا کر ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے۔ توہن یا کراہن ہمیں اس کے پاس جانا ہی ہوتا ہے۔ وہ ہدایت ان کو دیتا ہے جو چاہتے ہیں، وہ مہرے ان کے دل سے ہٹاتا ہے جو اپنے دل کو توبہ سے پاک کرنا چاہتے ہوں۔ اللہ پاک اور پاک دلوں میں بستا ہے، اللہ رحم دل ہو، بے حس دلوں میں نہیں رہتا۔ ایسے دلوں کو یا تو پاک کرتا ہے یا پھر کرواتا ہے۔ تمہاری بیوی کے دل پہ بھی میل لگی ہے، وہ جب چاہے کہ اللہ اس کے دل سے میل ہٹا دے گا۔ وہ بول کر چپ ہوئی تو عمر جیسے ایک ٹرانس سے نکلا تھا۔ تو کیا ہم اپنے عزیز اور محبوب لوگوں کو اس طرح گمراہی کے سمندر میں غرق ہونے کے لیے چھوڑ دیں؟ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، ان کو اذیت و تکلیف میں دیکھ کر بھی خاموش رہیں۔ وہ پوچھ رہا تھا، تم ایک کام کر سکتے ہو، بس ایک دعا، یہ عرش ہلا دیتی ہے، تم سچے دل سے دعا کرو عمر، جس طرح ہمارے نبی سائی نے کی تھی جب کفر کا زور بڑھ گیا تھا نا، جب مسلمانوں کو نمازیں تک نہیں پڑھنے دی جاتی تھی، تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب کے دل کو کفر سے پھیر دے، ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کی طاقت دے۔ تب اللہ نے ان کی دعا کے نتیجے میں عمر بن خطاب کا دل کفر سے پھیر دیا، ان کو اسلام کی طاقت بنایا۔ جو اللہ نے عمر بن خطاب کا دل پھیر سکتا ہے نا، وہ حال سلطان کا دل بھی پھیر سکتا ہے، وہ کسی کافر، کسی مسیح کا دل پھیر سکتا ہے، وہ یہودی اور بت پرستوں کے دل بھی پھیر سکتا ہے۔ ہم انبیاء جتنے نوبل نہیں ہیں، ہم ان کے جیسی دعائیں نہیں کر سکتے، ہم ان کے جیسے پاک دل نہیں لا سکتے، ہم اللہ سے ان کے جیسی بے غرض محبت نہیں کر سکتے، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ دعاؤں نے کئی دل پھیرے ہیں بیٹے، تم اپنے دل کو ہر غرض سے پاک کر کے دعا کرو، وہ تمہاری سنے گا۔ وہ ملامیت سے کہہ رہی تھی۔ عمر یاد کو اپنی سماعتوں میں سکون اترتا محسوس ہوتا تھا۔ آپ اتنی بڑی بڑی باتوں پہ بھی اتنی ریلیکس کیسے رہ لیتی ہیں؟ سفید دوپٹے کے حالے میں مقید وہ بوڑھی ہوئی عورت مسکرائی تھی۔ اگر کوئی تمہارے سامنے پہلی بار قتل کا اعتراف کرے تو پہلے تم ڈرو گے، پھر غصہ کرو گے، پھر تمہیں غم ہوگا، لیکن اگر 4 الگ الگ لوگ آ کر تم سے یہی اعتراف کرے تو تم آہستہ آہستہ اس سب کو کہ یوز ٹو ہو جاؤ گے۔ میں اب ان گناہوں کے اعترافوں کی عادی ہو گئی۔ میرے سامنے کئی لوگوں نے قتل، زنا، چوری، ڈاکے، ہر قسم کے اعتراف کیے۔ مجھ سے کئی لوگوں نے قتل کے بعد کی بے چینی، ریپ کے بعد کا گلٹ، ڈاکے کے بعد کی شرمندگی، گھر توڑنے کے بعد کا پچھتاوا کا، اس کے علاوہ بھی کئی گناہ، کئی جرائم کا اعتراف کیا ہے۔ اب میں اس سب کی یوز ٹو ہو گئی ہوں، سو مجھے فرق نہیں پڑتا، میں لوگوں کو جج نہیں کرتی۔ یہاں تک مجھے یاد ہے عمر، میں نے تمہیں بھی ایسے ہی بنایا تھا، تمہارے دل پر بڑی بڑی باتیں اثر نہیں کرتی تھی، تم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان نہیں ہوتے تھے، تم بڑے بڑے گناہوں پہ لوگوں کو جج نہیں کرتے تھے۔ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ اور ایسا صرف تب ہوتا ہے جب سامنے حال سلطان ہوتی ہے۔ کیا تم واقعی اس لڑکی کے معاملے میں بے بس ہو گئے ہو؟ وہ ہلکی سی تصویر سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں مون لی تھی، اس کی آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ وہ ساحرہ ہے، اس نے مجھ پہ زہر کر دیا اور مجھے اس کا کوئی توڑ نہیں ملتا، میں اس کے معاملے میں دنیا کا سب سے بے بس انسان ہوں۔ اس نے دوسری طرف سے کچھ سنے بغیر کال کاٹ دی۔ عجیب بے بسی تھی جس نے اس کو اپنی جکڑ میں لے رکھا تھا۔ دوپہر کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ یوسف سلطان کو اسپتال چھوڑ کر شمس سلطان متغیر ہوتی رنگت کے ساتھ فہیم مرزا کے آفس آئے تھے۔ ریسیپشن ڈیسک پہ بیٹھی لڑکی نے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی جسے وہ بری طرح جھڑک آئے تھے۔ صبح سے ہر نیوز چینل پر ایک ہی ویڈیو چل رہی تھی، میں ڈاکٹر عبدالحفیظ پیرزادہ ہوں۔ شمس نے کچھ دیر قبل ہی وہ ویڈیو دیکھی تھی جو کہ ان کے الفاظ مکمل کرنے کو کافی ٹھہری تھی۔ فہیم مرزا کے آفس کا دروازہ ایک دھاڑ سے کھولتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے۔ سامنے ہی پاور سیٹ پر فہیم بیٹھے تھے، دیوار کے ساتھ رکھے صوفے پر نو بیٹھا تھا۔ اس شاہانہ طرز کے آفس میں اے سی کی کولنگ کے باوجود عجیب حبس اور گھٹن تھی۔ نو گہرا آرام دہ تھا جبکہ فہیم کی رنگت بے طرح اڑ گئی تھی، وہ سخت پریشان تھے۔ شمس کو اس طرح آتے دیکھ کر ان کے چہرے پر ذرا دیر کو سکون سا آیا تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کو کون سی سلامتی، کون سا مسافہ، اس وقت ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر شمس کے بالکل سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ سب کیا ہے شمس؟ تمہارے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا ہے اور تم اس کی پراپرٹی آج مجھے بیچنے والے تھے۔ تم مجھے ان سب میں پھنسانا چاہتے ہو؟ میں تمہیں پاگل لگتا ہوں یا کریمنل؟ میں انتہائی شریف آدمی ہوں۔
قتل، غنڈہ گردی، ان سب چیزوں میں میں کبھی نہیں پڑا، مجھے اس سارے میس سے نکالو، سمجھ آئی تمہیں؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے چبا چبا کر کہے تھے۔ شمس ایک ناپسندہ نظر ان پر ڈالی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے؟ تم اپنے پھنسنے کی بات کرتے ہو، تم صرف خریدار ہو، اس پراپرٹی کو میں بیچ لوں، کیا میں نہیں پھنسوں گا؟ کیا میں آزاد رہوں گا؟ تم پہ شک جانے سے پہلے مجھ پہ جائے گا۔ اگر میں شمس سلطان نہ ہوتا تو اب تک پولیس مجھے میرے گھر سے اٹھا کر لے جا چکی ہوتی۔ جب سے ویڈیو وائرل ہوئی ہے ایس پی نے میرا دماغ خراب کر دیا، فون کر کر کے۔ وہ کہتا ہے یا تو آ کر FIR کٹواؤ یا پھر مجبوراً وہ لوگ مجھے تھانے لے جائیں گے، کیونکہ سب سے پہلا شخص مجھ پہ آتا ہے، شک مجھ پہ آتا ہے۔ اب میں تمہیں یہ بتانا ہے کہ تم جلد بازی میں آ کر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤ گے، کم از کم 3 ماہ تک ہیمن کا نام بھی اپنی زبان پر مت لانا، تب تک میں یہ سب کچھ فکس کر لوں گا۔ وہ ان کے قریب کھڑے دبا دبا ہو رہے تھے، فہیم کے کندھے ڈھیلے پڑے تھے۔ تم کیا کرنے والے؟ وہ سخت مضطرب تھا۔ نور خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ان فرعونوں کے لیے کوئی موسیٰ نہیں آئے گا؟ شمس نے گہری سانس لی تھی۔ سب سے پہلے میں پریس کانفرنس بناؤں گا اور اپنی پوزیشن کلیئر کروں گا۔ اس کے بعد میں اسپتال اور اس کے عملے پہ FIR کٹواؤں گا، اس ڈاکٹر عبدالحفیظ کو گرفتار کرواؤں گا اور اپنے بھائی کے قاتل کو ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کروں گا۔ تقریباً 1 ماہ بعد میں کوئی ایسا آدمی لے آؤں گا جو میرے بھائی کے قتل کا اعتراف کر لے گا۔ ہاں وہ آدمی پاگل ہوگا نا، کیوں کرے گا وہ ایسا؟ یہ بھی بتا دو ذرا۔ فہیم مرزا نے ان کو بیچ میں ٹوکا تھا۔ شمس ایسے حالات میں مسکرائے تھے۔ شاید تم بھول رہے ہو کہ میرا بھائی جج تھا، اس نے کئی ہزار فیصلے سنائے تھے، ان میں سے کوئی فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اور اسی غلط فیصلے سے کسی کی زندگی بھی تباہ ہو سکتی ہے، اور جس کی زندگی تباہ ہوتی ہے وہ کسی کی زندگی چھین بھی سکتا ہے۔ بس یہی کرنا ہوگا مجھے۔ ایک رائے کا آدمی آئے گا اور وہ قبول کرے گا کہ اس نے میرے بھائی کو قتل کیا، کیونکہ میرے بھائی نے اس کے کیس کا غلط فیصلہ سنایا تھا، لیکن اس کام کے لیے وقت چاہیے۔ مجھے ان کے اس سال کے سارے کیسز دیکھنے ہوں گے اور ان سب میں سے ایک آدمی کا انتخاب کرنا ہوگا۔ بولتے بولتے وہ رکے تھے۔ ایک نظر فہیم کے پریشان چہرے کو دیکھا تھا، پھر ان کے قریب جا کر اپنے دونوں ہاتھ ان کے کندھے پر رکھے تھے۔ ہم دونوں کو اس میچ سے نکالوں گا، میں سب کچھ فکس کر لوں گا، ہم دونوں پارٹنرز ہیں، تمہارے مسائل میرے مسائل ہیں، میرے مسائل تمہارے مسائل ہیں، حل میں نکالوں یا تم، فرق نہیں پڑتا، بس تم اپنے پریشان نہیں ہونا، اوکے؟ فہیم ابھی غیر آرامدہ تھے۔ تم ایسا کرو اپنی بھتیجی کو بھی ساتھ لے جاؤ کانفرنس میں، اس سے تمہاری پوزیشن کلیئر ہوگی، تمہارے تعلقات اس سے اچھے تو ہیں نا؟ آخر میں انہوں نے سوالی نظر سے شمس کو دیکھا تھا۔ شمس کی آنکھیں پر سوچ انداز میں چھوٹی تھی۔ میں اسے ساتھ لے جاؤں گا، بلکہ میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کے اغوا کا مقدمہ بھی دائر کرتا ہوں، کیا پتہ وہ سچ ہی کہہ رہی ہو، وہ سوچتے ہوئے کہہ رہے تھے، جبکہ ان کی اس بات پر فہیم مرزا کے چہرے کا رنگ ایک دم بدلا تھا۔ نور نے بیزاری سے پہلو بدلا تھا۔ یعنی تم مجھ پہ مقدمہ کرو گے؟ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولے تھے۔ شمس نے اجنبی سے ان کو دیکھا تھا، جبکہ فہیم اسی ٹھنڈے لہجے میں کہے کہ تم نے کہا ہم پارٹنرز ہیں، میرے مسائل تمہارے مسائل ہیں، لیکن میں اس ڈیل میں اضافہ کر دیتا ہوں، اب سے میرے راز تمہارے راز ہیں، میرے جرائم تمہارے جرائم ہیں، میرے گناہ تمہارے گناہ ہیں۔ تمہاری بھتیجی کو اس کی شادی کی رات میرے بھانجے نے اغوا کیا تھا، میں نے اور تمہاری بیوی نے ڈیل کی تھی، مجھے بس اس کی شادی کی رات اسے گھر نہیں پہنچنے دینا تھا اور بچے اس کے بدلے ہیمن مل جاتا۔ میں نے مان لیا، لیکن میرا ہاتھ بس یہیں تک تھا۔ وہ SP عمر حیات اس سب میں کب اور کیسے شامل ہو میں نہیں جانتا۔ اب میرا راز، میرا گناہ، میرا جرم تمہاری یادداشت میں محفوظ رہنا چاہیے شمس، کیونکہ ہم دونوں پارٹنرز ہیں۔ وہ شمس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ شمس سلطان کے کاٹو تو لہو نہیں، بدن میں ان کے سارے جسم کا سارا خون نچڑ گیا تھا، ان کی رنگت متغیر ہو گئی تھی۔ تم نے میری بھتیجی کو، تمہاری ہمت کیسی ہے؟ ہمارے شاہ کے کلانے لگے تھے، پھر اگلے ہی لمحے انہوں نے فہیم کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ شاہ کی جگہ غصے نے لے رہی تھی۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی؟ تم نے میرے گھر کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، تم نے میری معصوم بھتیجی کی عزت خراب کر دی، کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ بری طرح گھبرا رہے تھے۔ نور فوراً اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور ان دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ کرنے لگ گیا۔ بڑی مشکل سے اس نے شمس کو فہیم سے دور کیا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے اپنے بیٹے اور بھانجے کو بیچ کر میری بھتیجی کو اغوا کروایا، جب میں تمہیں ایک بار کہہ چکا تھا کہ جب میں نے کہا تھا ہیمن تمہیں مل جائے گا، تم نے کیوں ایسا کیا؟ وہ معصوم تھی، او خدایا اس نے اپنے حق میں کتنی صفائیاں دی تھیں، تمہارے بیٹے اور بھانجے نے مل کر اس کی زندگی خراب کر دی۔ وہ بے بسی بھرے غصے سے بلند آواز میں چلا رہے تھے۔ فہیم مرزا ناپسندیدہ نظروں سے اس کو دیکھے گے۔ میرے بیٹے کا نام مت لو، وہ اس سب کا حصہ نہیں تھا۔ انہوں نے شمس کو ٹوکا تھا۔ بکواس بند کرو، پوری قوت سے چلائے تھے۔ میں نے خود حالے کی شادی کی رات تمہارے بیٹے کو نور کے ساتھ گاڑی میں دیکھا تھا۔ جب میں اپنی بھتیجی کو ڈھونڈ رہا تھا تب تمہارا بیٹا اور بھانجا دونوں ساتھ تھے، وہ دونوں مجھ سے ملے تھے، میری بھتیجی کے مل جانے کے لیے نیک تمنائیں دے رہے تھے۔ مجھے ڈاج دینے کی کوشش مت کرو، اپنے بیٹے کو مت ڈھکو، اس کی گھٹیا مال مت چھپاؤ۔ وہ اب چلا نہیں رہے تھے، لیکن ان کے لہجے میں غصہ واضح تھا۔ فہیم نے شاکی نظروں سے نور کو دیکھا تھا، جیسے کہہ رہے ہوں کہہ دو یہ جھوٹ ہے۔ نور نے شکستی سے سر جھکا دیا تھا۔ اس کا سر جھکانا شمس کے تمام الزامات کی تائید کر گیا تھا۔ شمس ابھی کچھ اور بھی کہتے کہ ان کی جیب میں موبائل تھر تھرایا۔ پاکٹ سے موبائل نکال کر دیکھا تو DIG کالنگ کے الفاظ جگمگائے تھے۔
ماتھے کو ہاتھ سے مسلتے ہوئے انہوں نے موبائل کان سے لگایا تھا اور باہر نکل گئے تھے۔ جانے سے پہلے وہ نظروں ہی نظروں میں تمہیں دیکھ لوں گا کہنا نہیں بھولے تھے۔ ان کے جاتے ہی فہیم جیسے حواس میں آئے تھے، وہ نور کی جانب مڑے تھے۔ جس دروازے سے شمس گئے تھے وہ اد کھلا تھا۔ اس اد کھلے دروازے میں نیلی سلک شرٹ پہنے، بال جیسے جمائے خوش شکل سا نوجوان آ کر کھڑا ہوا۔ ابھی اندر داخل ہوتا کہ اندر سے آتی آوازوں پر ٹھٹک کر رکا۔ تم نے یاقوت کو اپنے ساتھ شامل کیا؟ ان کی آواز میں بے یقینی تھی۔ تم میرے بیٹے کو، تم اسے اس سب میں کیسے گھسیٹ سکتے ہو؟ تم جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر یہ قدم اٹھایا کیسے؟ تم نے میرے بیٹے کو ایکسپلائٹ کیا؟ منو کے سر پر کھڑے بری طرح چلا رہے تھے۔ میں ملازم ہوں اس کا، وہ جو کہے گا مجھے کرنا ہوگا۔ یہ آپ ہی نے کہا تھا اس کے راز میرے سینے کی قبر میں محفوظ رہنے چاہیے، اس کی خواہش کا احترام میرے لیے ہر چیز سے زیادہ ضروری ہونا چاہیے۔ یہ بھی آپ ہی نے کہا تھا مجھے اس کے ساتھ کتے سے زیادہ وفادار، اس کے شیر سے زیادہ طاقتور اور لومڑی سے زیادہ چالاک بننا ہوگا۔ یہ بھی آپ ہی نے کہا تھا۔ میں نے بس اپنا فرض سنبھالا، اس نے ضد کی اور مجھے اس کو ساتھ لے جانا پڑا۔ انکل میں مجبور تھا۔ اس کا سر ہنوز جھکا ہوا تھا، لہجہ مدھم تھا۔ وہ اپنے الفاظوں سے فہیم مرزا کے غصے کو جھاگ کی طرح بڑھا چکا تھا۔ اس لڑکی کو اے ایس پی کی گاڑی میں کس نے ڈالا؟ نو مجھے یہ بتاؤ، یہ مت کہنا کہ اتفاق تھا، یہ تم لوگوں نے یہ سب نہیں کیا۔ مجھے سچ بتاؤ تاکہ میں حفاظت کے لیے کوئی اقدام کر سکوں۔ وہ سر جھنجھلائے ہوئے تھے۔ دروازے کے پار کھڑا یاقوت ذرا سا مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بہت دلکش تھی۔ اندر نو کہہ رہا تھا اس اے ایس پی نے یاقوت کی پارٹی پر ریڈ ڈالا تھا۔ جب ہم پارکنگ میں چھپے بیٹھے تھے تب وہاں عمر حیات کی گاڑی آ گئی۔ یاقوت نے اپنا بدلہ لینے کی اس لڑکی کو اے ایس پی کی گاڑی میں ڈال دیا تھا۔ یہ سب اس کی اپنی مرضی تھی۔ اس نے اپنے دم پر اپنا بدلہ لیا۔ یاقوت کی اٹھی ہوئی گردن میں جیسے سریا فٹ ہو گیا ہو۔ اس کا چہرہ جو سے تمتمانے لگا تھا۔ آپ ڈیڈا کریں گے تارے؟ اور پھر تھپڑ کی آواز سارے آفس میں گونجی تھی۔ فہیم کا باری ہاتھ نو کے چہرے پر چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں بھرا تھا۔ وہ اسی طرح کھڑا رہا۔ مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے تم نے؟ ہاں گدھا ہوں میں، پاگل ہوں؟ کالی گالی تم نے میرے بیٹے کو استعمال کیا ہے، اسے اے ایس پی کے سامنے لے آئے ہو تم۔ لعنت ہو تم پہ، جھوٹ بولتے ہو تمہیں لگتا ہے میں یاقوت ہوں جو تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا؟ ہاں کس نے ڈالا یہ خیال اس کے ذہن میں؟ کیا میں نہیں جانتا؟ بتاؤ نو، کیوں کیا تم نے ایسا؟ تمہارے بھائیوں جیسے تم نے اس کو استعمال کیا، کیوں دھوکہ دیا؟ بولو۔ وہ غصے سے پاگل ہونے کو تھے۔ دوسری طرف یاقوت کے کان سائیں سائیں کہہ رہے تھے نو اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا تھا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس کو تسلی دی تھی، جیسے کہہ رہا ہو کہ دیکھنا اب نو کہہ دے گئی کہ سب الزام ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ مجھے استعمال نہیں کر سکتا۔ اب واپس سے زد کھلے دروازے سے اندر چلے جاتے ہیں۔ کیا تم اس لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو؟ اگر ایسا ہے تو بتاؤ مجھے، اور اگر یہ وجہ نہیں ہے تو مجھے وہ وجہ بتاؤ جس کی بنا پر تم نے اپنے ہی بھائی کو دھوکہ دے دیا تھا۔ بتانا پسند کرو گے نو مرزا؟ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے بڑے ہی ضبط سے پوچھ رہے تھے۔ نو نے کچھ کہنے کو لب کھولے۔ یاقوت نے اپنے دل پر ہاتھ کی گرفت مضبوط کر دی۔ فہیم مرزا کی آنکھوں میں سرخیاں بھر گئی۔ میں اس سے محبت نہیں کرتا، میں نرمین کے علاوہ کسی لڑکی سے محبت نہیں کرتا، وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ یاقوت سانس روک کے اس کو سنے گیا۔ ہاں میں نے یاقوت کو استعمال کیا، میں نے اس کو دھوکہ دیا، میں نے اس کے دماغ میں اپنی بات ڈالی۔ اس نے دھیرے سے سر جھکا کر اقرار کیا تھا۔ دروازے کے پار ڈیزائنر ویئر پہنے، برانڈڈ جوتے اور مہنگی واچ پہنے کھڑے لڑکے کا دل بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ اس کی آنکھوں میں زخمی پن اترا تھا۔ میں اس لڑکی کے ساتھ برا نہیں ہونے دے سکتا تھا کیونکہ مجھے ہر لڑکی میں نیرو نظر آتی ہے۔ نو ابھی بول رہا تھا یاقوت اس کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتا تھا اسے روکنے کے لیے میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، مجھے یہ کرنا پڑا۔ لیکن اس سے یاقوت کو کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ وہ خوش ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس نے اپنے دم پر اپنا بدلہ لیا اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جس پہ پریشان ہوا جائے۔ میں عمر کو دیکھ لوں گا، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے سارا کام بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ آپ پلیز اب اس بات کو یہیں دفن کر دیں، میں یاقوت کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ فہیم اب نو سے کچھ کہہ رہے تھے لیکن یاقوت نہیں سن رہا تھا۔ وہ زخمی نظروں، لڑکھڑاتے قدموں اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ ان سب میں سب سے زیادہ تکلیف دہ کیا تھا؟ زخمی نگاہیں، لڑکھڑاتے قدم یا پھر ٹوٹا ہوا دل؟